अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम मदीना सानी और निज़ाम हुकूमत के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, पाक वतन लहू में तर है, इसलिए कि कुछ ज़ख्म अंदर से लगते हैं, कुछ दहशत गर्द पहुँचाते हैं, कुछ बैंड आउटफिट्स हैं, कुछ अफ़गानिस्तान से दहशत गर्दों की कमीन गाहें हैं, वहाँ से भी पाकिस्तान पर हमले होते हैं। मगर पाकिस्तान की अफवाज ने, कौम ने बड़े सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। मगर जब हमारे सिविलियंस का, अफवाज का खून बहेगा तो फिर हम टारगेट ज़रूर करेंगे, जवाब देंगे। और हम जवाब देते हैं तो कभी भी पाकिस्तान ने किसी सिविलियन इदारे को, किसी जगह को अटैक नहीं किया, बल्कि टीटीपी की वो दहशत गर्दों की कमीन गाहें, असले के डिपो, उनको निशाना बनाया है, जो पाकिस्तान इंटरनेशनल लॉ के हवाले से भी अपना हक रखता है। अफ़गानिस्तान को अगर देखा जाए तो वहाँ ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ के हवाले से जो रीसेंट रिपोर्ट्स हैं, जितना भी मैंने देखा है, ह्यूमन राइट्स वॉच की, एमनेस्टी इंटरनेशनल की, वेमन ऑर्गेनाइजेशंस की, उन्होंने तशवीश का इजहार किया है, क्योंकि गुज़श्ता दिनों हेरात में ख़वातीन ने अपनी एजुकेशन के, एम्पावरमेंट के और रोज़गार के हवाले से पीसफुल प्रोटेस्ट था, कतबे उठाए हुए थे। तो टीटीपी जो है और जो अफ़गानिस्तान की हुकूमत है, अफ़गान तालिबान, उन्होंने उन पर फायरिंग की और कुछ ख़वातीन ज़ख्मी हुई, एक दो की हलाकत का भी कहा जा रहा है, और उन्हें मारा पीटा गया। अफ़गानिस्तान में ख़वातीन को तालीम से दूर रखना और दूसरी तरफ दहशत गर्दों को पनागाहों में सहूलतें फ़राहम करना, उनका नेक्सस, और दूसरा इंडियन बैक जो एक आइडियोलॉजी है, हिंदुस्तान की गोद में बैठ के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलना, जो कि हिंदुस्तान ख़ुद भी उगल रहा है, वो बड़ी तेज़ी से उसमें इजाफ़ा हो रहा है। और दूसरी तरफ यूएस ईरान डील कहीं ना कहीं एक बारिश का ख़तरा या उम्मीद की किरण नज़र आती है, जो पाकिस्तान ने मीडिएटर को रोल प्ले किया था। लगता है कि दुनिया को फल खाने का वक्त आ गया है, लेकिन अल्लाह करे बेल मंडेर चढ़े और दुनिया में क्राइसिस ख़त्म हो, ऑयल प्राइसेस नीचे आएँ, इकोनॉमी चले, आगे पहिया चले। इन सारे इश्यूज़ में और आखिर में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हिंदुस्तान की क़यादत आजकल बावली हुई है। मीडिया तो ऑलरेडी था, अनएथिकल जेस्चर देता था किसी भी हवाले से, स्पोर्ट्स में या जहाँ भी देखें। तो आजकल उनके वज़रा को कोई और काम नहीं है, अपने घर में तो मुसलमानों पे तशद्दुद कर रहे हैं, मकबूजा कश्मीर में इज्तिमाई कब्रों पे पर्दा डाला हुआ है, और वो पाकिस्तान के मामलात में इंटरफेरेंस की कोशिश करते हैं। हालांकि उन्हें ये नहीं पता कि पाकिस्तान और कश्मीर का रिश्ता यकजान दो कालिब का है, जिनका दिल रूह एक साथ धड़कते हैं और वो भाई हैं आपस में। हमें पता है रिकॉन्सिलिएशन, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट क्या होती है। हिंदुस्तान अपने मामलात से निपटे, हिंदुस्तान में अपने दिल्ली में दारुल हुकूमत में उन्हें वॉशरूम में निमटने के लिए जगह नहीं मिलती। मोर देन 60% पीपल आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। वो उत्तर प्रदेश का, हिमाचल का सोचें, बाकी रियासतें, नागालैंड जो आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं, उस पर तवज्जो दें। अपने घर का गार्बेज मोहल्ले में मत फेंकें। इन सारे इश्यूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सरदार मसूद ख़ान साहब, जो कि यूएन में पाकिस्तान के साबिक़ मुस्तकिल मंदूब भी रहे हैं, एम्बेसडर भी रहे हैं जेनेवा में, चीन और अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर भी रहे हैं, और साबिक़ सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया सरदार मसूद ख़ान साहब आपका वक्त देने का। ये बताइए, ईरान के हवाले से ईरान और यूएस की मुमकिना डील कहाँ तक पहुँची और उसके कितने इम्कानात हैं, और उसके ख़ित्ते पर और पूरी दुनिया पर क्या असरात मुरतब होंगे? आज तो इस डील के हवाले से कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं, ख़ास तौर से अमेरिका की तरफ से। सदर ट्रंप ने यह कहा है कि वो डील के बहुत करीब हैं और हो सकता है कि अगले 2-3 दिन में ये डील पाया तकमील को पहुंच जाए और यूरोप के किसी मुल्क में इसके ऊपर दस्तखत हों। उन्होंने ये भी कहा है कि जेडी वैंस जाएंगे दस्तखत करने के लिए। लेकिन ईरानी ज़राए, सरकारी ज़राए ने यह कहा है कि इस किस्म की अभी कोई बात नहीं है, हम जो हतमी फ़ैसले पर नहीं पहुँचे, हमारे अभी भी इख्तलाफात मौजूद हैं। लेकिन जो चीज़ें खुलकर सामने आई हैं, मिसाल के तौर पर जो है वज़ीर आज़म नेतन्याहू और प्रेसिडेंट ट्रंप की भी एक टेलीफोन कॉन्वर्सेशन हुई है, तो उन्होंने ये कहा है कि इसराइल ने कम से कम ये ऐलान किया है कि जो भी मफाहमत की यादाश्त है उसमें उनके 3-4 मुतालबात मान लिए गए हैं। एक ये कि जो इसके ईरान के अफसूदा यूरेनियम के ज़खायर हैं वो मुंतकिल कर दिए जाएंगे मुल्क से, या ख़त्म कर दिए जाएंगे किसी न किसी तरीके से। दूसरा ये है कि उनकी जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, ख़ास तौर से यूरेनियम इनरिचमेंट इंस्टॉलेशंस को, उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। फिर यह है कि उनकी मिसाइल कैपेबिलिटी को डिग्रेड किया जाएगा। और थर्ड जो है
فورتھ بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ جو ایران اپنے حلیفوں کو، علاقائی حلیفوں کی مدد کرتا ہے، وہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ یہ ناقابل یقین ہے، لیکن اس نے وزیر اعظم نتن یاہو نے اظہار اطمینان کیا ہے۔ دوسری طرف میں سمجھتا ہوں کہ جو اگر آپ ایران کی طرف سے جو بیانات آئے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک دوسرے کے قریب ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ جو آبنائے ہرمز کا معاملہ کسی طریقے سے حل ہو جائے گا۔ میرا خیال ہے بحری محاصرہ جو امریکہ کا ہے، دے نیول بلاکیڈ، وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد اس میں فوری طور پر جو ایران کی طرف سے مطالبہ ہے کہ اس سے پہلے کہ اس مفاہمت کی یادداشت کے اوپر دستخط ہوں، انہیں جو ان کے منجمد اثاثے ہیں ان میں سے کم 50% انہیں دے دیے جائیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ $24 بلین کے قریب ہے، ان کو $12 بلین دے دیے جائیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے 60 دن کے لیے نیگوشیشن شروع ہوں گی، جس میں جو ہے یعنی نیوکلیر ڈیل کے سلسلے میں۔ تو اس وقت جو ان کا یہ مطالبہ ہے کہ جب یہ مذاکرات ہو رہے ہوں تو اس وقت اس کے دوران ایران کے اوپر کسی قسم کی اضافی معاشی پابندیاں نہ لگائی جائیں، اور پھر جو ہے کہ وہ نیوکلیئر کے اوپر جو ہے جو پوزیشن ایران لے گا وہ ان مذاکرات 60 روزہ مذاکرات کے دوران لے گا، اور اسی طریقے سے جو ہے دوسرے معاملات سلجھائے جائیں گے۔ اس میں اگر قیاس آرائی کی جائے تو اگر ہوا فرض کیجئے کہ جو مذاکرات کا آخری دور یا جو ہے مفاہمت کی یادداشت ہے اس پر دستخط کسی یورپ کے علاقے میں ہوئے تو عین ممکن ہے کہ جنیوا ہو، کیونکہ مذاکرات کا جنگ سے پہلے ایک سلسلہ چل رہا تھا اور جنیوا میں ہی ٹوٹا تھا۔ اس کے بعد جو ہے جنگ شروع ہو گئی 26 فروری کو جنیوا میں لاسٹ راؤنڈ آف ٹاکس ہوا تھا، اور 28 فروری کو جنگ شروع ہو گئی تھی۔ تو یہ معاملات ہیں، لیکن صدر ٹرمپ اس قسم کے دعوے پہلے بھی کر چکے ہیں، اور ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ کس حد تک اس وقت خوشخبری دے رہے ہیں، کیونکہ ایرانی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ ابھی بہت سے معاملات طے کرنے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ ایک قضیہ افغانستان کے ساتھ بھی ہے، وہاں پہ دہشت گردوں کی کمین گاہیں ہیں۔ پاکستان نے بارہا افغان گورنمنٹ کو کہا، لیکن وہ دراندازیاں یہاں پاکستان میں ہوتی ہیں، معصوم لوگوں کی جانیں بھی گئی ہیں، سینکڑوں لوگ سیکورٹی فورسز کے بھی، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے بھی شہید ہوتے رہے۔ تو ابھی جو افغانستان کے اندر ایک اور ایشو ہے ہیومن رائٹس ابیوز کا، خواتین کا ایک مظاہرہ تھا ہرات میں، تو نہتی خواتین پر فائرنگ کی گئی، ان کو ایجوکیشن سے محروم کیا گیا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ کوئی آواز نہیں اٹھاتا افغانستان میں ہیومن رائٹس وائلیشن کے حوالے سے؟ یہ دو پہلو آپ نے نمایاں کیے ہیں اور میں ان دونوں کے اوپر بات کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگست 2021 سے اب تک تحریک طالبان پاکستان کے حملوں کی وجہ سے جو افغان طالبان کی زیر سرپرستی ہوئے ہیں اس میں ہزاروں جانیں گئی ہیں، سویلینز بھی اور سیکیورٹی پرسنل بھی۔ تو یہ پاکستان کے لیے قیامت سے کم نہیں ہے، کیونکہ گزشتہ برس جو ہندوستان کے ساتھ ہم نے جنگ لڑی تھی، مارکہ حق جسے ہم کہتے ہیں، تو اس میں چند سو جانیں ضائع ہوئی تھیں۔ لیکن اس مرتبہ جو ہے مطلب یہ جو افغانستان کی طرف سے افغانستان کی سرزمین استعمال کر کے تحریک طالبان پاکستان، القاعدہ اور پھر جو ہے داعش کا گٹھ جوڑ ہے جو وہ حملے کرتے ہیں، وہ اس میں ہندوستان بھی ملوث ہے، باقاعدہ جو ہے وہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اس کے بعد جو ہے افغان طالبان کے رینک اینڈ فائل میں بھی اس نے پینیٹریٹ کر دیا ہے۔ تو پاکستان ایک حالت جنگ میں ہے۔ جب پاکستان جوابی کارروائی کرتا ہے تو بہت متناسب انداز میں اور پرسائز یہ ٹھکانوں کے اوپر حملہ کرتا ہے، اور صرف جو ہے ان کے متحارب لوگ ہیں جو کہ پاکستان کے اوپر حملے کرتے ہیں۔ پاکستان ایک دفاعی کارروائی کرتا ہے، اور لیکن ان کی تکنیک یہ ہے کہ یہ جو افغان طالبان ہیں، بلکہ جو میں تحریک طالبان پاکستان کی بات کر رہا ہوں، تو وہ جو ہے گنجان آبادیوں میں اپنے آپ کو چھپانا چاہتے ہیں تاکہ ان کو ٹارگٹ نہ کیا جا سکے۔ افغان طالبان کو یہ معلوم ہے کہ ان کے تربیتی کیمپ کہاں ہیں، ان کے پناہ گاہیں کہاں ہیں، اور ملا ہیبت اللہ نے ایک فتویٰ دیا تھا کہ پاکستان کے اوپر حملہ، افغانستان کے اوپر حملہ تصور کیا جائے گا، لیکن انہوں نے طالبان کو نہ صرف اسپیس دی ہوئی ہے بلکہ ان کی جو ہے فائنینشیل، لاجسٹیکل اور آپریشنل مدد بھی کر رہے ہیں۔
اور اس کے ہندوستان جو ہے اس کی باقاعدہ منصوبہ بندی بھی کر رہا ہے. تو یہ پاکستان کے لیے بہت تشویشناک چیز ہے. ہم اہل افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں. وہ ہمارے بہن بھائی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری رشتہ داریاں ہیں سرحد کے آر پار. اور اس کے علاوہ جو ہے پاکستان میں ایک بہت بڑی آبادی جو ہے صدیوں سے افغان آبادی ہے، افغانستان کے علاقوں سے آئے ہوئے. تو اس مسئلے کے لیے پاکستان نے، یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنا سارے کا سارا جو سیاسی سرمایہ ہے وہ لگایا ہے اس کے لیے، سفارتکاری کے لیے. چین سے مدد لی، ترکی سے مدد لی، پھر جو ہے قطر سے مدد لی ہے. ابھی بھی جو ان چند دن پہلے کی بات ہے کہ چین ایک نئے سرے سے جو ہے کوشش کر رہا ہے، اور جو دوحہ بھی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے افغان طالبان مان جائیں اور ان حملوں کو روک دیں اور اپنی سرزمین کو دہشت گردوں کو استعمال نہ کرنے دیں. کیونکہ یہ انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا دوحہ اکارڈ میں، اور اس کو پاکستان کے ساتھ بھی وعدہ کیا ہوا ہے، اور دوسری بین الاقوامی برادری کے ارکان سے بھی وعدہ کیا ہوا ہے. دوسرا آپ نے کہا کہ افغانستان میں حقوق انسانی کی خلاف ورزی. تو ظاہر ہے کہ وہاں عورتوں کے اوپر بہت ظلم و ستم ہے وہاں، بلکہ جو بچیوں کو اور عورتوں کو تعلیم کی اجازت نہیں دی جاتی. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یا ان کو ان کے روزگار کے مواقع جو بھی ہیں ان کو مسدود کر دیا گیا ہے. تو اس کے اوپر بین الاقوامی برادری اور خاص طور سے ہیومن رائٹس کمیونٹی، ہیومن رائٹس موومنٹ، وہ اقوام متحدہ سے وابستہ ہو یا دوسری تنظیمیں ہوں، وہ آواز اٹھاتی ہیں. اور باقاعدہ انہوں نے ریکارڈ کیا ہوا ہے وہ اس میں ہیومن رائٹس کاؤنسل کی یا ان کے اسپیشل رپورٹرز کی رپورٹس ہوں، یا اس کے بعد یہ مسئلہ جنرل اسمبلی میں بھی اٹھایا جاتا ہے. تو یہ نہیں کہ، بلکہ اس میں پہلے کچھ بہت زیادہ شدت تھی. آج کل جو ہے افغانستان کے اوپر کم تنقید ہو رہی ہے، لیکن اسے کرونیکل ضرور کیا جا رہا ہے کہ وہاں کیا کیا صرف خواتین کے خلاف نہیں بلکہ پورے کے پورے اہل افغانستان کے خلاف کس قسم کی حقوق انسانی کی خلاف ورزی ہو رہی ہے ایک منظم طریقے سے، جس کو ریاست کی حمایت حاصل ہے. اچھا سردار صاحب یہ بتائیے کہ ریاستوں میں یا ملکوں میں گروہوں بھائیوں کے درمیان بھی کانفلکٹ ہو سکتا ہے، تو یہ ریکونسلیشن اور کانفلکٹ مینجمنٹ جب اپنے ملک میں یا اپنے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ناراض ہوں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیس اینڈ کانفلکٹ مینجمنٹ کا فارمولہ بیسٹ سولوشن ہوتا ہے؟ بالآخر جو ہے آپ کو اختلافات مٹانے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ایک جگہ پہ بیٹھ کے آپ نے کچھ ایسا حل ڈھونڈنا ہوتا ہے جو ون ون ہو. لیکن جب ایک جارح ہو اور دوسرا اس جارحیت کا شکار ہو رہا ہو، تو اور جارح باز نہ آ رہا ہو، مطلب یہ ہے کہ تمام مذاکرات کے باوجود، ہر قسم کی سفارتکاری کے باوجود، تو پھر آپ کے پاس ایک ہی حل رہ جاتا ہے کہ آپ اپنا دفاع کریں. کیونکہ پاکستان تو افغانستان سے جنگ نہیں چاہتا. یہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ تھی، یا 1980 کی دہائی میں اور پھر 1990 کی دہائی میں، کس نے جو ہے افغانستان کے لوگوں کی مدد کی؟ نہ صرف ان کے جو ہے ملینز آف ریفیوجیز کو یہاں پناہ دی، بلکہ جو ان کی جو بھی آپریشنل سپورٹ تھی وہ پاکستان سے گئی. تو ہمیں ایک دوسرے کے قریب ہونا چاہیے تھا، لیکن پتہ نہیں کیا جو سیاست نے پاسا ایسا پلٹا کہ اس کے بعد جو وہ ہندوستان کے ساتھ جڑ گئے ہیں، اور پاکستان جو ان کا محسن تھا، جو ان کا قریبی حلیف تھا، اس کے وہ خلاف ہو گئے ہیں، اور پھر جو ہے ان دہشت گرد تنظیموں کو پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. آپ نے جو سوال پوچھا وہ اپنی جگہ پہ درست ہے. ہر فورم مہیا ہے، دستیاب ہے. یعنی وہ چین کے ذریعے ہو، ترکی کے ذریعے ہو، اس کے قطر کے ذریعے ہو، یا یعنی مطلب ہم نے اسے بھی بالکل پورے طریقے سے استعمال کیا ہے کہ پاکستان اور افغانستان بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھیں اور ان تمام معاملات کو حل کر دیں. جو ملا ہیبت اللہ ہیں، انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا، یہ بلکہ افغان حکومت نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ یہ افغان طالبان جو پاکستان افغانستان بارڈر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں افغانستان کی سرزمین پہ، ان کو یا تو افغانستان کے وسط میں لے جائیں گے یا بالکل مغربی سرحد کی طرف لے جائیں گے. لیکن انہوں نے ایسا کیا نہیں. دوسرے یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی رپورٹیں یہ کہتی ہیں کہ افغان طالبان کے کچھ عناصر ان کی مالی مدد بھی کر رہے ہیں افغان تحریک طالبان پاکستان کے لیے.
یہ ہمارے لیے اور بھی تشویش کی بات ہے کہ نہ صرف یہ ہے کہ وہ مطلب جو ان کا زبان و بیان ہے، جو ان کے دعوے ہیں، وہ ان کے عمل سے متصادم اور متضاد ہیں۔ اچھا، یہ ایک چیز ابھی قضیہ کشمیر پہ آپ کے کیا سٹانس ہے؟ ہندوستان تو پروپیگیشن کر رہا ہے بار بار، مقبوضہ کشمیر میں بھی اور ہندوستان میں مسلمانوں پہ بھی مظالم ہیں، تو آج کل بڑے تند و تیز بیانات ہیں ان کی قیادت کے آزاد کشمیر کے حوالے سے، تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ میں یہ کہوں گا کہ آزاد کشمیر کے لوگ اور پاکستان کے لوگ اس مسئلے کو خود حل کریں گے، جو بھی ایک وہاں معاملات ہو رہے ہیں، اور ہندوستان کی مداخلت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہندوستان جو ہے یہ پاکستان میں، یہ کسی بھی جمہوریت میں، کسی بھی معاشرے میں اس قسم کے مسائل ہو سکتے ہیں، ایگزیکٹلی۔ لیکن تمام لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان معاملات کو خود حل کریں گے۔ ہندوستان جو ہے وہ جموں کشمیر میں، مقبوضہ جموں کشمیر میں اپنے مظالم اور اپنے ناجائز اور غیر قانونی قبضے سے توجہ ہٹانے کے لیے اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسے ہمیں جو ہے قابل توجہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہمیں جو اپنے مسائل خود حل کرنے چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ ہم لوگ کر لیں گے۔ یو ایس ایران ڈیل کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے، اور افغانستان میں ہیومن رائٹس ابیوزز رپورٹس بڑی خطرناک ہیں۔ ہرات میں جو فائرنگ کے واقعات خواتین پہ ہوئے، اور وہاں سے دہشت گردی جو ہے وہ بند نہیں ہو رہی، کمین گاہیں اسی طرح باقی ہیں۔ یہ قضیہ کس طرح بیٹھے گا، ان سارے ایشوز پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایئر کوموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ بہت شکریہ خالد چشتی صاحب آپ کا، اور ہمارے جوائن کیا ہے ماہر بین الاقوامی امور ڈاکٹر شادیہ چیمہ صاحبہ نے۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ خالد چشتی صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں۔ پہلے تو یہ بتائیں، یو ایس ایران ڈیل بیل منڈیر چڑھے گی، امید کی کرن باقی ہے، چراغوں میں روشنی ہے، کیا کہتے ہیں؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم، اور ڈاکٹر صاحبہ کو بھی، آپ کے ویورز کو بھی۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، میں تو کافی دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ اوور آل جو کنٹورز ہیں وہ تو فائنلائز ہو گئے ہیں۔ جو چیز مسنگ ہے وہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے۔ دیٹ مینز اعتبار نہیں کیا جاتا ایک دوسرے پر، اور اس کا بھی ٹریک ریکارڈ ہے، اس پر علیحدہ بات ہو سکتی ہے کہ کیوں خاص طور پر ایران کو امریکہ کا اعتبار کیوں نہیں ہے۔ وہ آپ کئی دفعہ پروگرام میں ڈسکس کر چکے ہوں گے، کیونکہ امریکہ کی ٹریک ہسٹری ایسی ہے کہ وہاں پہ ٹیسٹ ڈیفیسٹ بڑے آرام سے ایران کو نظر بھی آتا ہے اور ویلیڈیٹ بھی ہوتا ہے۔ اور خاص طور پر ٹرسٹ ڈیفیسٹ اس وقت نظر آتا ہے جب جے سی پی او اے 2015 میں ہوا تھا، تو ایران نے 8 ٹن نیوکلیر انرچ مٹیریل امریکہ کے کہنے پر روس کے حوالے کیا تھا تھرو کیسپین سی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد وہ 8 ٹن جو نیوکلیر انرچ مٹیریل تھا وہ بھی امن نہیں لا سکا تھا اس ایریا میں، اور 8 ٹن اگر 440 گرام جو اس وقت بات ہو رہی ہے جس کے حوالے کرنے کی، وہ 18 گنا کم بنتا ہے جو اب ایران کے پاس۔ تو ایران کو یہ پتا ہے کہ اگر 8 ٹن نیوکلیر انرچ دے کر بھی امن نہیں خریدا جا سکا تو پھر 440 کلو گرام دے کے کیسے ملے گا۔ پھر آپ نے دونوں دفعہ دیکھا، پچھلے سال بھی، ابھی بھی، جب معاہدہ قریب آیا تو ایران پر حملہ کر دیا گیا۔ پھر اب پریزیڈنٹ ٹرمپ بند کرنا چاہ رہے ہیں تو ان سے بند نہیں ہو رہی، کیونکہ پھر ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے کہ شاید ان کے پیچھے تو کوئی اور ہے جو جنگ نہیں بند ہونا چاہتا۔ اسرائیل کو یہ سوٹ کرتی ہے یہ جنگ کہ ایسے ہی چلتی رہے، اگر آل آؤٹ نہیں بھی امریکہ کرتا تو نو وار نو پیس کے درمیان میں چلتی رہے، تاکہ اسرائیل جب چاہے ایک سلیکٹیو سرجیکل آپریشن کر لیا کرے، اور جب چاہے کسی کو ٹارگٹ کر کے کہا کرے کہ یہ خطرہ تھا یہاں پر بھی، ایران میں بھی، اور ظاہر ہے لیبنان میں بھی اور ایلسویئر بھی۔ تو آئی تھنک یہ سب سے زیادہ اسرائیل کو سوٹ کرتی ہے، جس کی وجہ سے یہ امن نہیں ہو پا رہا۔ لیکن اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ پر ایک بہت بڑی آبلیگیشن ہے، انہوں نے یہ ثابت کرنا ہے یا اس امپریشن کو ڈسپیل کرنا ہے کہ میں نیتن یاہو کے کنٹرول میں نہیں ہوں، لیکن یہ ان کا امتحان بھی ہے۔ آخری بات میں یہ کہوں گا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک ہی چیز میں کامیاب رہے ہیں پچھلے 5 مہینوں میں، اور وہ یہ کامیاب رہے ہیں کہ وہ سٹاک مارکیٹ اور آئل پرائسز اور کرائسس جو مارکیٹ کے ہوتے ہیں ان کو بیلنس کرنے میں بڑے کامیاب رہے، کیونکہ وہ ایک دن کہتے ہیں کہ ہونے والا ہے سیز فائر، شاید کل ہو جائے یا پرسوں ہو جائے، ویکینڈ پہ ہو جائے، شاید میں صبح کر دوں، ایک دم مارکیٹس اور طرح بیہیو کرتی ہیں، اور جب وہ سٹرائکس کرتے ہیں تو مارکیٹ اور طرح بیہیو کرتی ہے، جب اسکلیٹ ہو جاتی ہے تو ڈاؤن پلے تو کر دیتے ہیں۔ تو ایک واحد کامیابی میں یہی دیکھ رہا ہوں ان کی۔ چشتی صاحب، کہیں داماد کو فائدہ پہنچانے کی طرف تو نہیں اشارہ آپ کا؟ نہیں، اوور آل بھی دیکھیں، وہ پینک مچنے نہیں دیتے۔ جو ہی ایک پینک مچتی ہے، ایک انسیکیورٹی پیدا ہوتی ہے، ایک کیوس پیدا ہوتا ہے، میں اس کے پاس، کیونکہ میرے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے ان کے داماد کے بارے میں، تو میں تو اوور آل ایک بات کر رہا ہوں
کہ جب ان کو لگتا ہے کہ میں نے اتنی ہائپ کریٹ کر دی ہے, ایک ایلیمنٹ آف سیکیورٹی یا انسیکیورٹی اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ کرائسس مچ جائے گا دنیا میں, گلوبل اسٹاک اینڈ ورلڈ اکانومی, تو پھر وہ کول ڈاؤن کر دیتے ہیں. اور کول ڈاؤن کرنے کے بعد اگلے دن پھر کہتے ہیں, پھر جب ان کو لگتا ہے کہ شاید ملک, بہت سارے ممالک اور خاص طور پہ اسرائیل یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے پوزیشن آف ویکنس سے کیا ہے, تو پھر وہ دوبارہ ہائپ کریٹ کر دیتے ہیں پوزیشن آف ویکنس اپنی کاؤنٹر کرنے کے لیے کہ نہیں میں تو بڑی پوزیشن آف اسٹرینتھ سے یہ مذاکرات کر رہا ہوں. تو یہ اس کے درمیان بیلنس کرتے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں. معاہدہ ملٹریلی ان کے پاس آپشنز وہ میرا خیال ایگزاسٹ کر چکے ہیں ڈاکٹر صاحب. جی ملٹری آپشن ہوتی تو وہ 40 دن کو 50 کرتے, 60 کر لیتے, لیکن کنکلوڈ کرتے. ملٹری تو ہوتی ہی بنیادی طور پر جو ملٹری وارفیئر یا ملٹری آپریشن ہوتا ہے وہ ہم اکثر پڑھتے یا پڑھاتے رہے ہیں کہ ایکسٹینڈڈ فارم آف ڈپلومیسی ہوتا ہے تھرو ملٹری مینس. تو اگر ملٹری مینس پہ آپ کو ڈپلومیسی کو سپورٹ نہیں کر پائی آپ کی ملٹری مینس, یعنی ملٹری نے آپ کو اس پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ نہیں بٹھایا ڈپلومیٹس کو ٹیبل پر, تو پھر آپ کی ملٹری جو وارفیئر تھا وہ ناکام رہی یا اس طرح کامیابی نہیں دے سکی. یہی ہو رہا ہے کہ ان کو وہ ملٹری ڈپلومیسی کو سپورٹ اس طرح نہیں دے پائی. اس کے لیے علیحدہ ڈسکس ہو سکتا ہے وہ کیوں نہیں دے پائی. اسی وجہ سے ایک نیو فاؤنڈ لیوریج ایران کو نظر آتی ہے کہ میں نے اتنی افیکٹولی سسٹین بھی کیا ہے اور سروائیو بھی کیا ہے, اسٹیٹ آف ہارمز بھی بند کیا ہے, جنگ کو ریجنلائز بھی کیا ہے, تو ایران اپنی نیو فاؤنڈ لیوریج کی وجہ سے کنورٹ کرنا چاہتا ہے انٹو اے ڈیل. یہ اس وقت مس میچ سمجھ لیں جو ٹسل درمیان میں چل رہی ہے. جی بالکل. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ نیتن یاہو کی توپوں کا رخ ایک نیا محاذ انہوں نے کھول دیا ہے. انہوں نے طیب اردوان کو, جو ترکی کے سربراہ ہیں, ان کو کہا ہے کہ اینٹی سیمیٹک ڈکٹیٹر, اور جوابی گولہ بارود دونوں طرف سے لفظوں کا چل رہا ہے. ایک طرف لبنان کا محاذ ہے, پھر اب لفظی گولہ بارود. تو نیتن یاہو کی انٹینشنز کیا ہیں, کیا سمجھتی ہیں آپ؟ نیتن یاہو کی انٹینشنز پرپیچول وار ہے اور یہی اس کا سروائیول ہے. اس کے علاوہ وہ سروائیو نہیں کر سکتا. اگر وہ ایک جنگ کی کیفیت سے باہر نکلتا ہے تو پھر اور بہت سی چیزیں ہیں جس کا اسے سامنا کرنا پڑے گا. اور دوسرا وہ اس جو ایک اپارٹائڈ جینوسائیڈل ایک ایکسپیریمنٹ لیب ہے, اس کے اندر جو زومبیز بن چکے ہیں دوسری جنریشن, وہ اب جنگ سے پیچھے نہیں ہٹتے. وہ اس بات کو انٹرنلائز کر چکے ہیں کہ باقی سب جو ہیں یہ کینانائٹس ہیں یا ایملیکس ہیں, تو یہ کینان کی اولاد جو ہے ہم نے اپنے ارد گرد سے ساری مار دینی ہے, اور ہم سب جو ہیں وہ سیمائٹس ہیں اور ڈی این اے اپنا کروانے نہیں دیتے. یہ سارے اشکنازی جیوز ہیں جو کہ موسٹلی جو ہیں, یا سفرادی, یہ موسٹلی کنورٹڈ ہیں. تو اگر یہ نوح کے 3 بیٹوں کی طرف سے اگر تلمود کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جی اس کے 3 بیٹے جو ہیں جیفائٹس جو ہیں وہ یورپینز وائٹ ہیں, پھر کینانائٹس جو ہیں یہ افریقن اور کالے ہیں, اور پھر جو سیمائٹس ہیں سام کی اولاد وہ ہم ہیں, تو اس بنیاد پہ بھی ڈی این اے ہو نہیں سکتا, کیونکہ تب تک کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی ایسی ڈیڈ باڈی یا کوئی ایسی ہڈی, کوئی کچھ نہ کچھ ڈھونڈنا پڑے گا. ہم ہزاروں سالوں کی تاریخ کی بات کر رہے ہیں, اور یہ ڈی این اے کرنے بھی نہیں دیتے. تو میرا خیال ہے کہ اگر سیمائٹس اور اینٹی سیمائٹ کی بات کرنی ہے تو پاکستان میں ڈی این اے کرایا جائے تو شاید بہت سے یہاں پہ آپ کو سامی النسل لوگ مل جائیں. یہ سارا وہی ڈرامہ ہے کہ ہماری ایک نسل ایسی ہے جس کو 3000 سال سے مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے چند بنیادوں پہ, تو انہی بنیادوں پہ آج بھی ان کو مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو میرا ہمیشہ سے کویسچن ہوتا ہے کہ آپ ان بنیادوں پہ بھی غور کر کے دیکھ لیں. آپ پر ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے, 3000 سال سے یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ حکومتیں تبدیل کرتے ہیں, آپ اب پیسہ جو ہے وہ اس پہ سود وصول کرتے ہیں, آپ کلچرز میں اور سوسائٹیز میں انٹیگریٹ نہیں کرتے ہیں, آپ کی جو ریچولز ہیں وہ بہت مسٹیریس ہیں, آپ جو فائنینس کا ایک پورا سٹرکچر بناتے ہیں وہ آپ کا بہت ہی زیادہ انکلوسیو ہوتا ہے. اور سب سے زیادہ ان کو جب بھی کسی نے نقصان پہنچایا ہے, یہ ایمپائر کی جڑیں کھودنے کی کوشش کرتے ہیں, جو ابھی امریکہ کے ساتھ بھی کر رہے ہیں. تاریخ اپنے آپ کو دیکھیں کس طرح سے دہراتی ہے. اب ہماری یہ بحث نہیں ہے کہ یہ کینان کی نسل ہے یا سام کی نسل ہے, ہمیں یہ نہیں, ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ اس وقت ایک ایکٹیو جینوسائیڈ کر رہے ہیں, اور اس ایکٹیو جینوسائیڈ میں کرنے میں ایک ایسے پاپولیشن کو وہاں پہ تیار کر چکے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے ہمیں ارد گرد سے سب مارنے ہیں, جو تلمود میں لکھا ہے کہ ان کے بچے, ان کے جانور تک اور ان کے پودے بھی اکھاڑ پھینکتے ہیں. تو ہمیں یہ حکم ہے, تو اس حکم کو پورا کرنے کے لیے بھی نیتن یاہو کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے. اور دوسرا جو ان کے نفتالی بینن ہے, جو کہ ہو سکتا ہے فیوچر میں وہ بن جائیں, ان کی جگہ لے,
تو وہ تو 3-4 مہینہ پہلے یہ پوری تقریر کر چکے ہیں کہ شیعہ ایکسس تو ہم نے کنٹرول کر لیا، اب ایک سنی ایکسس ہمارے لیے بہت بڑا پرابلم ہے، جس میں وہ پاکستان، سعودی عربیہ اور ترکی یہ تینوں کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ جو ان کے شر پسند منصوبے ہیں، گھناؤنے منصوبے، جس کی بنیاد پر ہسٹری میں ہو سکتا ہے ان کو بار بار پرچ کیا گیا ہو، تو آج بھی انہوں نے ہسٹری سے سیکھا تو کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے ہسٹری سے کو ایگزسٹنس نہیں سیکھی، انہوں نے ہسٹری سے یہ نہیں سیکھا کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہنا کیا ہوتا ہے، انہوں نے یہ نہیں سیکھا کہ سازشیں نہ کرنا جو ہے اس کی فیلنگ کیسی ہوتی ہے اور ہمیں ٹھیک نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن باقی کسی کو بھی اینٹی سیمائٹ کہہ دینا اور ڈکٹیٹر کہہ دینا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ٹھیک اینٹی سیمائٹ ہونا کوئی جو ہے ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک بڑی سبجیکٹیو اور ریلیٹیو چیز ہے، اور سیمائٹ ہونا کوئی بہت بڑا ایسی کوئی چیز نہیں ہے الہامی جو کسی کو بھی کوئی بھی جرم کرنے کی نہ صرف یہ کہ اجازت دیتی ہے بلکہ کمپلیٹ امپیونٹی بھی ٹھیک ہو گیا دیتی ہے، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا اس کی بنیاد ہی ایک کہانی میں ہے، اور اس کہانی کو لکھنے والے بھی یہ خود ہیں جب یہ 40 سال جو ہیں ایگزائل میں تھے، جب یہ بالکل موسیٰ کو مانتے تھے تو ساری تلمود انہوں نے وہیں لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ وہ کہانیاں جتنی بھی گھڑتی رہیں، اب ان کہانیوں کے جواب میں یہ اس وقت ہمارا حال تو جہنم نہیں بنا سکتے۔ ٹھیک ہے، میں تو آتا ہوں اب آپ کی یہ طرف، میں دوبارہ آتا ہوں آپ کی طرف۔ خالد چشتی صاحب، افغانستان کی طرف اگر ہم جائیں، چونکہ وہ بھی پارٹ ہے، ابھی ہرات کے اندر خواتین پہ فائرنگ ہوئی، وہ ایجوکیشن کے لیے نکل رہی تھی، اپنے روزگار کے لیے، حق کی آزادی کے لیے، فریڈم آف سپیچ اور ایکسپریشن، تو ان کو گولیوں کا نشانہ بنایا، اور دوسری طرف وہاں سے دہشت گردوں کی کمینگاہیں ختم کرنے کے لیے پاکستان اقدامات تو کر رہا ہے، لیکن عالمی برادری کوئی نہیں سوچ رہی اس حوالے سے کہ افغانستان میں ہیومن رائٹس ابیوزز بڑھ رہے ہیں، جو کچھ وہ چھوڑ کے گئے تھے اب وہ اسلحہ جو ہے وہ دہشت گردوں کے ہاتھ لگ چکا ہے اور پاکستان کے خلاف استعمال ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیے، افسوسناک بات یہ ہے کہ بڑے ممالک خاص طور پر سپر پاور جو ہیں وہ اپنی اپنی نیشنل انٹرسٹ میں ہی کام کرتے ہیں، اسی میں کنفائن رہنا چاہتے ہیں۔ جہاں پہ کوئی چھوٹا ملک ان کی کنورجنس میں آئے ان کی نیشنل انٹرسٹ کے اندر تو اس کو انگیج کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے حکومت چینج کرانے کی کوشش کی ویتنام میں 21 سال تک، 1954 سے 1975 تک، 1975 تک 21 سال میں اتنے اپنے 58,000 امریکن جان سے گئے، 33 لاکھ ویتنامی مارے انہوں نے۔ کس کے خلاف تھی حکومت؟ کمیونسٹ پارٹی کے خلاف۔ آج کون وہاں پہ حکومت کر رہی ہے؟ کمیونسٹ پارٹی۔ پھر طالبان کو انہوں نے توڑا بورا کیا، آپ کو یاد ہوگا 2001 کے اندر جب طالبان کو حکومت کے لیے انہوں نے حملے کیے کہ یہ 9/11 کے بعد، تو اس وقت طالبان کے خلاف انہوں نے 20 سال جنگ کی، $2 ٹریلین خرچے، پھر دوحہ مذاکرات کیے، اور کس کے حوالے کر کے گئے دوحہ مذاکرات کی شکل میں؟ پھر طالبان کو حکومت دے کر چلے گئے، پھر بگرام ایئر بیس کو بند کر کے چلے گئے کہ یہ ہماری امانت ہے۔ کون سے ملک کو؟ وہ ایتھکس اور موریلٹی کی کون سی کتاب میں ان کو چاہ رہے تھے کہ طالبان پڑھے اور بگرام ایئر بیس کو رکھیں گے اسلحے کا جو موسٹ ماڈرن ویپنز ہے، نائٹ ویژن گوگلز ہیں ان کے پاس، پریسیجن گائیڈڈ اور سنائپر فائرنگ کے ویمونیشنز ہیں وہاں پر، تو یہ تمام کے تمام ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ تو ظاہر ہے کس نے قیمت دینی تھی؟ پاکستان نے دینی تھی۔ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے جہاں پہ بھی ان بڑے ممالک کے اور ڈیولپنگ کنٹریز کے جہاں جہاں انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ سلیکٹیولی کرتے ہیں۔ کوئی بھی بہت سارے ملک، صرف ہم انڈیا کو بلیم نہ کریں اور اسرائیل کو نہ کریں، بہت سارے ممالک سی پیک کو گرو کرتے نہیں دیکھنا چاہتے۔ سی پیک کیوں نہیں گرو کرنا چاہتے؟ پاکستان خوشحال ہو جائے گا، اکنامک کرائسس سے نکل جائے گا، IMF کے بیل آؤٹ پیکیجز کا محتاج نہیں رہے گا، تو ہمیں نہیں گرو کرنا چاہتے بہت سارے ممالک دیکھنا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ جب بھی وہ طالبان کو کنڈم کریں گے سلیکٹیولی کریں گے۔ اپنی دہشت گردی ہو جائے، ایک شخص مارا جائے تو میڈیا 10 دن تک باتیں کرتا ہے، یہاں پہ درجنوں شہادتیں ہو جائیں ہمارے یہاں پہ، خاص طور پہ انوسنٹ سیویلینز کی بھی ہو جائیں، تو مذاکرات پہ کوئی ذکر نہیں ہوتا۔ تو بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، دنیا سلیکٹیو ایتھکس اور موریلٹی پر چلتی ہے، اپنی کنورجنس اور نیشنل انٹرسٹ کی دوربین سے دیکھتی ہے، اس کے علاوہ وہ نہیں دیکھتی ہے۔ سب کو نظر آنا چاہیے کہ ہم نے تقریباً 80,000 شہادتیں اٹھائی ہیں، اور ہم جو پریسیجن سٹرائکس کر رہے ہیں وہ دنیا کو دہشت گردی سے، پراکسی سے، سپریڈ سے روکنے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح ایکٹیو کنٹریبیوشن بھی نہیں ہوتی۔ ایون ڈپلومیسی لیول پر بھی کوئی زیادہ کنڈیم نہیں کرنا چاہتا اور انگیج کرتے ہیں طالبان کو ممالک۔ افسوسناک بات ہی سر۔ اچھا چشتی صاحب، یہ آپ نے پڑھی ہوگی یقیناً یہ کتاب ورلڈ آرڈر ہنری کسنجر کی اور ڈینیل مارکی کی، نو ایگزٹ فرام پاکستان، تو یہ اسی بیانیے کو ایگزیکیوٹ تو نہیں کیا جا رہا پاکستان کے خلاف؟ دیکھیے، میں نے تو پچھلے سوال کے جواب میں عرض کیا کہ کوئی کسی کی اسٹریٹجی آپ کی کنورجنس پہ، آپ کی بہتری کے لیے نہیں کوئی چلاتا۔ کتاب میں نام لکھا ہو تو دنیا اپنی کنورجنس دیکھتی ہے، اپنی نیشنل انٹرسٹ دیکھتی ہے۔ there are no two friends, there are no free lunches.
जितनी दुनिया आपको कन्वर्ज करता देखेंगे उसी दिन वैल्यू करेंगे जिस दिन आप रेलेवेंट समझे जाएंगे। इसी तफसील जाने का शायद आपके पास टाइम ना हो, लेकिन मैं ये अर्ज करता चलूं कि अपने देखिए हर मुल्क कोशिश करता है अपनी नेशनल इंटरेस्ट, लेकिन अमेरिका को ये रियलाइज करना चाहिए कि ये इस तरह का जो बगराम बेस पर असला छोड़कर गए, ओपन एंडेड छोड़ गए, तालिबान से मोरालिटी की तवक्को करते हैं, तो ये जैसे मैंने कहा कि हिस्टोरिकली अनफॉर्चुनेटली तालिबान ने इतने सालों में साबित किया कि वो किसी के भी दोस्त नहीं है, वो प्रॉक्सी है, वो रेंट टेरर पे बिलीव करते हैं, उनके लिए इंस्टेबिलिटी ही स्टेबिलिटी है। जितनी इंस्टेबिलिटी होगी अफगानिस्तान के अंदर, दुनिया उतना ही उनको रजू करेगी, उतना ही इंगेज करेगी और उतना ही ज्यादा कंपनसेट करेगी। आज अफगानिस्तान में अमन हो जाए, दहशतगर्दी एक्सपोर्ट ना हो, तो उनकी क्या रेलेवेंस रहेगी? और अगर रेलेवेंस नहीं रहती, फाइव कैसे करेंगे? उनके पास ना एग्रीकल्चर है, ना टेक्नोलॉजी, ना कोई टेक्नोलॉजी है उनके पास, ना कोई सॉफ्टवेयर है, ना कुछ और है, तो वो कैसे सरवाइव करेंगे? जी, हमें ज्वाइन किया है माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर अहमद हसन अल अरबी साहब ने। अहमद भाई आपका बहुत शुक्रिया। और हमें हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली, दिफ़ाई तज्ज़िया कार। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपका भी। अहमद भाई आपसे शुरू करूँगा कि अफ़गानिस्तान में हेरात में ख़वातीन पर फायरिंग हुई है, वो एजुकेशन के तालीम का हक़ मांगती थी, तो ये वही आइडियालॉजी नहीं है ख़वारिज वाली कि ख़वातीन को तालीम से, ह्यूमन राइट्स से, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से दूर रखना? और अफ़गानिस्तान में कमीनगाहें दहशतगर्दों की अभी भी बाकी हैं, तो क्या देखते हैं इस सिनेरियो को, आप किस एंगल से देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बड़ा इम्पोर्टेंट ये एस्पेक्ट है इस वक्त जो अफगानिस्तान के अंदर सारी सिचुएशन है, चाहे बात हेरात की हो या और दीगर प्रोविंसेस की बात हो, पूरे अफगानिस्तान के अंदर एक बेसिक मेंटालिटी ये है कि क्योंकि ये एक पूरा मुल्क जो है अफगानिस्तान का, इसको एक बैंड ऑफ गैंगस्टर्स जो हैं वो रन कर रहे हैं, जिनका बिजनेस जो है वो ड्रग्स है, टेररिज्म है। द ओनली एक्सपोर्ट इस वक्त अगर अफगानिस्तान की कोई है तो वो दहशतगर्दी है, जो ये पाकिस्तान में भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ईरान में भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सेंट्रल एशियन स्टेट्स में भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब इस कल्चर के लिए जो इन्होंने टेररिज्म का एक फैक्ट्री बना दी, एक शोरूम बना दिया अफगानिस्तान का, उसके कुछ प्री रेक्विजिट्स हैं। टेररिज्म के लिए, दहशतगर्दी फैलाने के लिए, वहां से पैसा जनरेट करने के लिए इनको ड्रग ट्रेड चाहिए। ड्रग ट्रेड और टेररिज्म के लिए ज़रूरी है कि अफगानिस्तान की जो पॉपुलेशन है, चाहे वो ख़वातीन हो चाहे वो मर्द हों, उनको एजुकेट ना किया जाए, उनको तालीम से दूर रखा जाए, और ना सिर्फ तालीम से दूर रखा जाए बल्कि बेसिक ह्यूमन नीड्स जो हैं उनसे इनको दूर रखा जाए। जब ये होगा तभी ये कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनेगा कि अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दी भी पनपे, उसकी भी टेररिज्म की भी नर्सरीज जो हैं वो बने, और वहां से आप ड्रग ट्रेड भी करें। सो अफगानिस्तान की इस वक्त औरतों को लेकर जो पॉलिसी है वो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग होना चाहिए। सिर्फ औरतों की एजुकेशन तक उनको महदूद नहीं किया, मेडिसिन के अंदर जो औरतों के लिए जो मुख्तस चीजें हैं उन वो हकूक भी इनको नहीं दिए जाते। सो इस तमाम कॉन्टेक्स्ट में जो ग्रेवेस्ट ह्यूमन राइट्स वायलेशन दुनिया में अगर कहीं पे हो रही है इंसानी हकूक की, तो उस मुल्क का नाम अफगानिस्तान है। और इसका बर्डन सिर्फ पाकिस्तान पे नहीं है, ये बर्डन पूरी दुनिया के ऊपर है कि अफगानिस्तान के अंदर इस चीज को रोकना चाहिए। अच्छा ब्रिगेडियर साहब ये बताएं, मुसलसल अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है दहशतगर्दी के हवाले से, पाकिस्तान ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, और अभी पाकिस्तान जब जवाबी कार्रवाई करता है तो उनके असला डिपो, उनकी इंस्टॉलेशंस और दहशतगर्दों के ठिकाने को करता है, तो क्यों अफ़गानिस्तान बाज नहीं आ रहा दहशतगर्दी को, जैसे हसन भाई ने भी कहा, एक्सपोर्ट करने से? बहुत बहुत शुक्रिया। असल में बाद मुल्कों की नेशनल पॉलिसीज बन जाती हैं। इस वक्त आप देखते हैं तो भारत की नेशनल पॉलिसी जो है, टेररिज्म उसका हिस्सा बन गया है, या पाकिस्तान को डिग्रेड करना उनकी एक पॉलिसी का हिस्सा बन गया, और वो उसी को फॉलो करते हैं। ये कोई रैंडम चीजें नहीं होती, ऑर्केस्ट्रेटेड चीजें होती है, डिवाइस चीजें होती है। आपको देखा जब पहलगाम का अटैक हुआ और नरेंद्र मोदी वापस जब आया सऊदी अरब से और पाकिस्तान पे इल्जाम लगा था, तो वो बजाय इसके कि पहलगाम जाता और वहाँ लोगों को पैसिफाई करता, वो फ्लाई करके बाहर चला गया, क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन हो रहा था, और वहाँ जाके पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करनी शुरू कर दी। तो ये उनकी नेशनल पॉलिसी का हिस्सा बन गया, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर कोई पीपल रिप्रेजेंटेटिव हुकूमत तो है नहीं। अभी हिरात में कल औरतों ने जुलूस निकाला है, और उन्होंने अपने ऊपर जो उनके ऊपर कदगन लगी है, जो उनके ऊपर पाबंदियां हैं, उसके खिलाफ एहतजाज किया, तो वहाँ पे फायरिंग हो गई है और कुछ लोग जख्मी हो गए, कुछ मारे गए। तो ये जो टेररिज्म है और दहशतगर्दी है, ये अफगानिस्तान के अंदर क्योंकि पीपल रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं है,
اور وہاں پہ جو ایک سمگلروں کا بھتہ ہے، ایک سمگلرز کا کلیک ہے، ایک بھتہ خوروں کا ایک کلیک ہے جو ٹاپ پہ ایز اے فارم آف گورنمنٹ بیٹھا ہوا ہے، جس نے کہا تھا کہ ہم تو آئے ہیں اور ہم انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں گے، جو دعا میں ہوا تھا، وہ جو ہے اس وقت اس میں جو اپنی وہ اسٹرینتھ ڈرا کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے ان دہشت گرد گروپوں سے جو فتنہ ہندوستان یا فتنہ الخارج کے طور پہ وہاں پہ موجود ہے. 9 سال کی بچی کو جو انہوں نے عورت ڈکلیئر کر دیا ہے، یا باقی جو انہوں نے اپنی کلاسیفیکیشن کر دی ہے عدالت کے اندر بھی کہ کچھ ٹاپ لیول کے لوگ ہیں، کچھ ورکر ہو گئے، کچھ درمیانے لوگ کے اوپر جو ٹاپ لیول کے لوگ ہیں ان کے خلاف مقدمے ہی نہیں چل سکتے. تو ایک ایسا سسٹم انہوں نے کریٹ کر دیا ہے جس کے اندر دہشت گردی اور ٹیررزم جو ہے وہ اولین ترجیح ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ نے دیکھا کہ افغانستان کے اندر جو بھارت کا نیکسس ہے، جو اسرائیل کا نیکسس ہے، بھارت اور اسرائیل کا نیکسس، وہ بھی ایک ایسا نیکسس ہے، یہ ہندوتوا کا اور زیونزم کا جو پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک پیس ایفرٹ کی، گلوبل پیس ایفرٹ کے لیے بھی کام کر رہا ہے، اب اس کو بھی ڈاؤن کر رہا ہے. اس میں بھارت کا کوئی رول نہیں ہے، اس میں اسرائیل کو پوری دنیا ٹارگٹ کر رہی ہے. پوری دنیا میں آپ یہ سمجھ لیں کہ 80% ورلڈ اس وقت اسرائیل اور جو شیطان یہو ہے ان لوگوں کے خلاف ہے. تو اس کو بھی سیبوٹاج کرنا ہے. سیبوٹاج کرنا ہے. میں آتا ہوں جی میں آتا ہوں. حسن بھائی یہ بتائیے کہ افغانستان نام تو اسلام کا لیتے ہیں، لیکن جیسے عورتوں کی جبری شادیاں، ابڈکشن، افیون، پوسٹ، تو افغانستان تو بڑا ماڈریٹ معاشرہ تھا. کیا چند ہزار کے جتھے نے پورے ملک پر قبضہ کر لیا اور یہ تھریٹ بن چکے ہیں پوری اس ریجن کے لیے؟ تو اس کو پاک نہیں کرنا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. دیکھیں چند ہزار تو نہیں، یہ 15 سے 20 لوگ ہیں اس وقت جو کابل کے اندر موجود ہیں، جنہوں نے بالکل دہشت گردی کو جو ہے وہ اپنا کارنر سٹون بنایا ہوا ہے. یہ جو دہشت گردی ہے اسی کی وجہ سے یہ حکومت سو کالڈ، جس کو میں تو حکومت بھی نہیں مانتا، یہ افغانستان کے اندر قائم ہے. جہاں تک آپ نے اسلام کی بات کی ہے، ہسٹوریکلی اگر آپ دیکھیں فار دا پاسٹ 50 ایئرس اسلام کا نام جتنا اس افغانستان کی جو یہ طالبان کی حکومت ہے، جتنا انہوں نے خراب کیا ہے کسی اور نے نہیں کیا. فار دا پاسٹ 50 ایئرز آپ یہ دیکھیں کہ اسلام کے نام پہ انہوں نے کہا کہ جی ہم مسلمان اور اسلام کی جہاد اور سوویت یونین کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں اور یہ سارا کچھ. اور پھر آپ نے دیکھا جیسے ہی سوویت یونین نکلا تو ان کا اسلام یہ تھا کہ آپس میں دے لٹرلی فوٹ لائک ڈاگز، یہ جتنے افغانستان کے اندر سو کالڈ فریڈم فائٹر سے، کہ ہمیں کابل کے اندر حکومت مل جائے، ہمیں حکومت مل جائے. ان کو ہم لے کے جاتے تھے، ان کی صلح کراتے تھے، واپس آتے تھے، پھر لڑنا شروع کر دیتے. پھر اس کے بعد جب ایون ملا عمر کی بھی جب گورنمنٹ آئی، جو عورتوں کے ساتھ اس وقت سلوک کیا گیا، کس طریقے سے انہوں نے اسلام کا چہرہ مسخ کیا. اور ابھی جو آپ اسلام کی بات، یہ جو اس وقت کی حکومت ہے، یونائٹڈ نیشنز نے ایک آرٹیکل پبلش کیا، یونائٹڈ نیشن ڈرگ کنٹرول UNODC نے. انہوں نے کہا کہ اسلامی ٹیکس انہوں نے ان کھیتوں پہ بھی لگایا ہوا ہے جہاں پہ یہ منشیات مینوفیکچر کر رہے ہیں. آپ امیجن کریں، یہ اسلام ہے، یہ ان کا اسلام ہے. اور ان کا یہ بیسیکلی جو ہماری 1400 سال کی تاریخ ہے نا ڈاکٹر صاحب، اس میں مسلمانوں کو اتنا نقصان غیر مسلموں نے نہیں پہنچایا جتنا اندر سے یہ دروازے کھولنے والے اور غداروں نے پہنچایا. اور ایک چھوٹی سی جماعت ہمیشہ رہی ہے جو مسلمانوں کا آپس میں مسلمانوں کی ہی جڑیں کاٹتی رہی ہے. اٹ از ویری انفارچونیٹ. لیکن حقیقت اس وقت یہ ہے کہ وہ جو چھوٹی سی جماعت آج کل کے دور میں جو مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کے مسلمانوں پر ہی سب سے زیادہ حملے کر رہے ہیں نا، اس کا نام افغانستان ہے. اور آپ نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے یہ اسرائیل اور افغانستان جو ہے اسرائیل اور انڈیا کے ساتھ کھڑا ہے. تو یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ ان کا دین اسلام سے، اسلام کی روح سے، اسلام کی روح ہے بینولنس اور رحمت، اسلام کی روح ہے بھائی چارہ، اسلام کی روح ہے لائلٹی مسلمانوں کے ساتھ. وہ کچھ بھی ان کے اندر آپ کو نظر نہیں آتا. میں بریگیڈیئر صاحب، سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے خوارج کی نہروان کے موقع پر بے خونی کی تھی، ایلیمنیٹ کیا تھا، اور یہ تسلسل چلتے چلتے کربلا تک آیا. آج یہ میرے خیال میں خوارج کی لیگیسی کو پروموٹ کر رہے ہیں اور پاکستان مرتضوی اور حسینی سوچ کا علمبردار بنا ہوا ہے. کیا کہتے ہیں؟ جو خوارج کی جو نشاندہی ہے، جو نشانیاں ہیں، اگر وہ 10 نشانیاں پڑھیں، اس کو بڑا کلیئرلی آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے ریلیجن کے اندر. اور وہ تمام کی تمام ان لوگوں کے اوپر، یہ خوارج نہیں ہے، یہ منافقین سے بھی بدتر ہے. اگر آپ تو اسلام کی ہم ٹوٹلی بات کریں نا، تو آپ کو پتہ ہے سورۃ النساء کے اندر اور سورۃ مائدہ کے اندر بڑا کلیئرٹی قرآن پاک کے اندر کہا، آخر تمام مسلمان جو ہے وہ انسپریشن
डायरेक्शन, गाइडेंस, जिंदगी का तरीका, रहने का तरीका, तमाम की तमाम चीजें कुरान पाक से ड्राइव करते हैं कि हमने एज ए मुसलमान अपनी जिंदगी किस तरह गुजारनी है। तो सूरत निसा, सूरत मायदा में जो आयात है उनमें क्लैरिटी से कह दिया गया कि अगर आप काफिरों से ताउन करोगे, उनको यहूदियों को अपना राजदार बनाओगे, उनसे अपने मुसलमानों के खिलाफ अपने जो राज है शेयर करोगे या अपनी चीजों को मिला के मुसलमानों के खिलाफ काम करेंगे, तो आपका दर्जा जो जहन्नुम में वो मुनाफिकीन से भी नीचे होगा, और इसकी इजाजत ही नहीं दी गई है। अब ये जो लोग बैठे हुए हैं, जब ये जाके इजराइल से पैसे खाते हैं, जब ये जाके भारत से पैसे खाते हैं, और अभी एक इंडिया के एक लेफ्टिनेंट जनरल है, उसका भी लेफ्टिनेंट कुशन के क्या नाम है उनका, जो राजस्थान में होता था, उसकी स्टेटमेंट चली थी पिछले दिनों। उसने कहा था कि मेरी दूध वैली मसूद से मुलाकात हुई है और वो ही लव्स इंडिया। अब हम उनके साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ एक होली वॉर लड़ेंगे। अब आप मुझे बताइए कि ये जो खवारजी है, ये हिंदुओं के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ होली वॉर लड़े, तो ये कौन से मुसलमान है? खवारिज की जो निशानियां हैं, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि उनकी लंबी लंबी दाढ़ियां होंगी, वो तशद्दुद पसंद होंगे, शलवारें ऊपर खींच के रहेंगे, औरतों पे जुल्म करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। आपका पॉइंट आ गया। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब, अहमद हसन अल अरबी साहब, आप दोनों का। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। ये 1400 साल पहले एक मिलिट्री डॉक्ट्राइन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वर्बल सेइंग अहदीस के ज़रिए दे दिया था, जो सही बुखारी में, मुस्लिम में, सिहा सित्ता में, किताबुल खवारिज वल इस्तिताबा वल मुर्तद्दीन वल मुआनिदीन व क़ितालुहुम व कुफ्रिहिम, मुहद्दिसीन ने दीगर चैप्टर बांधे, उनमें इनकी अलामतें बयान कर दी थी। ये नो उम्र लड़के होंगे, ब्रेन वॉश होंगे, इवन दे आर द वर्स्ट ऑफ द क्रिएशन, शरुल खलाइक, मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। जो हुजूर रहमतुल लिल आलमीन बन के आए, उन्होंने इनके खिलाफ इतना शदीद अल्फाज फरमाए, किसी और के लिए नहीं कहे। फरमाया वहुम किलाबुहुमुन नार, ये जहन्नमी कुत्ते हैं, दे आर द डॉग्स ऑफ द हेल। मेरे मुस्तफ़ा ने इन्हें दुनियावी कुत्ते नहीं कहा, जहन्नमी कुत्ते कहा है। यहाँ से अंदाज़ा लगा लें। और अफवाज पाकिस्तान इन कुत्तों की कुत्ता मार मुहिम बड़ी तेज़ी से जारी रखे हुए है। ये हमारा फरीज़ा है, ये सुन्नत मुस्तफ़ा भी है, सुन्नत मुर्तदा भी है। पाकिस्तान को जो मैली आँख उठा के देखेगा, चाहे वो राजनाथ की आँख हो, चाहे किसी दहशतगर्द की आँख हो, या नेतन्याहू की आँख को, वो आँख फोड़ के वापस करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।